JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नून के इस ऐलान के हवाले से है कि वो मिलकर एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से हम इस्लामाबाद चलते हैं, जहां से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा सिद्दीक उल फारूक ने, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर भी हमारे साथ हैं। ये इस मौके पे आप दोनों को लाने का मकसद यही है कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो किन बुनियादों पर कायम हुई है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से जो बातें की हैं वो दिखाती हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जैसे आप सबको मालूम है, जो जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे नेशनल असेंबली में मौजूद है, उनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स मौजूद नहीं थे और अब पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और हम सब का पूरा पाकिस्तान का दुआ ये है कि यह हुकूमत कामयाब हो। और बुनियादी तौर पे ताज साहब आपसे यही सवाल कि पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि वो काबीना में कोई पोस्टें नहीं लेंगे, और लेकिन ये है कि गवर्नरशिप, सेनेट की सीटें, बाज ओहदे लिए जाएंगे। ये बताइए कि अगर आप लोग मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत में या हुकूमत साजी में शामिल नहीं होते तो आप अपने लोगों की नुमाइंदगी किस तरह से कर सकोगे? जी, हम पार्लियामेंट में हैं और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट 5 साल चले, और अगर हम ये मुआहिदा कर चुके हैं, ज़बान दे चुके हैं कि मुस्लिम लीग के वज़ीर आज़म होंगे, तो इंशाअल्लाह हम हमेशा अपनी ज़बान पर कायम रहे हैं। और पार्लियामेंट में जो हमारा रोल होगा वो ये होगा कि हमारा एक माशी प्रोग्राम है, 10 नुकाती प्रोग्राम हमने दिया, फिर हमारा मैनिफेस्टो है। तो हम जो भी गरीब तबकात के लिए हम करना चाहते हैं और जो हमने रखा है मैनिफेस्टो में, हम उसके लिए इस हुकूमत को कन्विंस करने की कोशिश करें कि जनाब अली इसको इस तरीके से कर दी, और ये कि अवाम की ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करने के लिए और अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम जो है वो पूरे तौर पे इस हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। 2 सूबों में हमारी भी हुकूमत बन रही है। सूबाई बहुत सारे उमूर जो हैं, ज़्यादातर उमूर बल्कि सूबाई हुकूमतों के दायरे कार में आते हैं, तो उसमें जो है वो हमारी सूबाई हुकूमतें काम करेंगी और वफाकी हुकूमत से जिस किस्म के भी ताउन की ज़रूरत होगी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, वो हम उनसे मांगते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि शहबाज साहब जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे और जो मसाइल हैं आवाम के उनको हल करने में हमारी। सिद्दीक उल फारूक साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये बताएं, हमें भी इल्म है कि PML नून और पीपल्स पार्टी के बीच में नज़रियाती इख्तलाफात रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि मईशत का जो मामला है वो इतना अहम है। PML नून निजकारी की हिमायत करती रही है, पीपल्स पार्टी माजी में नेशनलाइजेशन की हामी रही है।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں اس میں آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کس حد تک تعاون کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو نیشنلائزیشن ایک سوشلسٹک اپروچ تھی وہ تو اب ختم ہو گئی، اور 90 میں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی بینکس، انشورنس کمپنیز اور بے شمار ادارے کو ڈی نیشنلائز کر دیے، اور اس وقت سے پھر جو معیشت ہے اور جو ادارے ہیں انہوں نے ترقی بھی کی. ابھی کچھ ادارے دو چار رہتے ہیں جن میں جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، اور وہاں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ تو ایک طرح کے پیراسائٹس ہیں. میرے خیال میں 2000 ارب روپے کے قریب ان پر ہر سال ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو مل کے یہ جو ادارے ہیں ان کو بھی کنونس کر کے پرائیویٹائز کرنا ہوگا، ڈی نیشنلائز کرنا ہوگا. بہرحال جو مخلوط حکومت ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور مشکلات. ہو سکتا ہے بعض نکات پہ ہم پیپلز پارٹی کو کنونس نہ کر پائیں، لیکن بہرحال اوورآل جس طرح کہ آپ نے سنایا، بلاول بھٹو صاحب نے دعا بھی کی کہ حکومت کامیاب ہو، تو ہم اسے کامیاب کریں گے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ آلموسٹ 250 ملین پیپل آف پاکستان. کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بہت سنگین مسائل ہیں، اور سنگین مسائل اقتصادی مسائل. ان میں جو عوامی معاملات ہیں وہ مہنگائی ہے. اور یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ ظاہر ہے آمدنی کم ہے، پیداوار کم ہے، برآمدات کم ہیں، اور اسی طرح سے تو جو فنڈز چاہیے مسائل حل کرنے کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو ہمیں معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا، عوامی مسائل حل کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے جو ہم نے یہ مخلوط حکومت بنانے کا ایک معاہدہ کر لیا ہے اس کو خوش اسلوبی سے چلانا بھی ہے. میری کچھ اطلاعات ہیں شاید پیپلز پارٹی اب کابینہ میں شمولیت کے معاملے میں اتنا گریز نہ کرے. شاید پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی اپنا حصہ لے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کو تعاون کی ضرورت ہوگی، مثلا جیسا کہ تاج حیدر صاحب میرے بھائی ہیں بڑے، انہوں نے فرمایا سندھ میں ان کی حکومت ہوگی ایکسکلوسیو، بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہوگی ہماری اور ان کی. تو صوبے تو ویسے ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد خاصے خود مختار ہو گئے ہیں مالی معاملات. لیکن پھر بھی اگر کہیں مرکز دے سکا، صوبوں کی مدد کر سکا تو وہ ضرور کرے. صحیح. تاج صاحب اسی حوالے سے بتائیے، اگر نجکاری کی طرف جانا ہوا تو پیپلز پارٹی کس حد تک تعاون کرے گی دیگر، کیونکہ آپ لوگ نظریاتی طور پہ خاصے مختلف ہیں نون لیگ سے، یعنی کہ ایک سیکولر جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، روشن خیال ہے. یہ بتائیے بہت سارے معاملات پر کس طرح سے آپ کی اور نون لیگ کی بنے گی اور اختلافات کو کس طرح دور کریں گے؟ یہ جو حقائق کی روشنی ہے اس کے اندر کام کیا جائے گا. آپ یہ سمجھیے کہ کوئی 90 سے زیادہ ادارے ہیں جن کی نجکاری کی گئی اور وہ ادارے بند ہو گئے، اور ان سے جو ریونیو ملتا تھا حکومت کو، ٹیکس ملتا تھا، وہ اب نہیں ملتا. ہم نے جو ماڈل دیا ہے وہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر پارٹنرشپ کا دیا ہے، جس کو کہ ہم بہت کامیابی کے ساتھ سندھ کے اندر چلا رہے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ جو تھرکول کا ہے، جس میں اس وقت ہم 3.5 روپے پر یونٹ بجلی کی پیداوار کی قیمت آ رہی ہے ہماری، وہ ہم پبلک پارٹنرشپ کے اندر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر چلا رہے ہیں. اور مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ جب کل میں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب کے لیے ڈیزگنیٹ ہوئی ہیں، انہوں نے جو اپنا پروگرام دیا ہے
وہ بالکل پیپل سینٹرک پروگرام، اور انہوں نے اسکولوں کے لیے کہا کہ ہم کوئی 48,000 اسکول جو پنجاب میں ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم چلاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے بھی انہوں نے اعلانات کیے کل کہ اسپتالوں کے بارے میں، کیونکہ سندھ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم لیور ٹرانسپلانٹ مفت کرتے ہیں، تو چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ نہیں، وہ بڑے پیمانے پہ اسپتال بنانا چاہتی ہیں سرکاری شعبے میں اور ان کو چلانا چاہتی ہیں۔ تعلیم کے بارے میں انہوں نے، ٹرانسپورٹ کے بارے میں، تو یہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جو عوام کے مفاد میں تھی اور براہ راست مفاد میں تھی، مجھے یہ کہنا چاہیے، اور اس کی ہم بھرپور حمایت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ایس او ایز ہیں ہمارے، ان کے لیے جو نقصان میں چل رہے ہیں، محترم صدیق الفاروق صاحب نے جیسے فرمایا، تو ان کے لیے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم ان کو چلائیں گے اور ان کو فائدے میں چلائیں گے۔ اور کیونکہ مینجمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اگر مینجمنٹ مل جائے، سرمایہ کاری وہاں سے ہو جائے، اور یہ سوچنا کہ باہر سے سرمایہ کاری ہوگی، تو باہر سے سرمایہ کاری سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ پہلے حکومت اپنا سرمایہ ڈالتی ہے، پھر پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے سامنے، اور تھر کے اندر جس طریقے سے ہوا۔ لیکن اس سے پہلے شہید ملت لیاقت علی خان PIDC بنا چکے ہیں، 94 میگا منصوبے انہوں نے پورے پاکستان میں، اس وقت مشرقی پاکستان بھی ساتھ تھا، وہ چلائے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جس وقت پاکستان ٹوٹ گیا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پبلک سیکٹر کے اندر بہت بڑے بڑے ادارے بنائے، اور جنہوں نے کہ وہ انفراسٹرکچر فراہم کیا کہ جس سے فیکٹریاں اور یہ تمام چیزیں لگ سکیں تھیں۔ تو یہ مل جل کے کام کرنے کی بات ہے کہ، لیکن اس میں انیشیٹو جو ہے وہ پبلک سیکٹر کو لینا ہے کہ آپ اگر اپنی رقم لگائیں گے، اپنی ایکویٹی دیں گے، تو پرائیویٹ سیکٹر بھی کو بھی اعتماد ہوگا اور وہ آئے گا، اور جب آپ مل کے کوئی منصوبہ چلائیں گے تو پھر باہر کا جو سرمایہ کار ہے وہ بھی سوچے گا کہ ہاں بھائی یہ یہاں پہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں یا یہ کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم بھی دیکھیں کہ ذرا اس میں ہمیں کچھ بچت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ملک کو انڈسٹریلائز کرنا ہے تاکہ روزگار پیدا ہو، تاکہ ٹیکس حاصل ہو، تاکہ سوشل سیکٹرز کے لیے وہ سرمایہ حاصل ہو سکے کہ جس سے ہم غریبوں کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے اور طویل ڈسکشن ہے، یہ میں پارٹی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو کوئی کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہم مل بیٹھ کے، بالکل جیسے 18ویں ترمیم ہم نے بنائی تھی یا NFC کا ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا، اس وقت بھی پنجاب کی نمائندگی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، اور اس کے بعد سے بدقسمتی سے نیا NFC نہیں آیا، یا CPEC کا جس طریقے سے ہم نے چلایا ہے مل جل کے، تو یہ انشاءاللہ جب بھی مل جل کے بیٹھیں گے تو مسائل بالکل۔ اس وقت میرا خیال ہے پوری قوم کے سامنے یہی سوال ہے کہ یہ حکومت جو آپ لوگ چلائیں گے کس حد تک مستحکم ہوگی۔ اب آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ان کے مینڈیٹ کی چوری ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار جو PTI نے کھڑے کیے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں جیت گئے۔ اب بتائیے کہ آپ اور صدیق الفاروق صاحب، آپ خاص طور پہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کس حد تک چل سکے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو کل جب آپ نے پریس کانفرنس سنی تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے تو آزاد جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا کہ اگر وہ اپنی میجارٹی ثابت کر سکتے ہیں تو وہ حکومت کریں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو باقی جمہوریت تو چلتی ہے جو مصدقہ اور مسلمہ جمہوری اصول ہیں ساری دنیا میں۔ اگر پارلیمنٹ میں وہ بیٹھیں گے تو پھر ایک تعمیری اور مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ اگر وہ کوئی سیبوٹیج کرنے کی کوشش کریں گے
وہ تو پھر قوم نہیں کرنے دے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ اب اچھی مثالیں قائم کریں گے اگر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. ویسے تو انہوں نے ہر قدم پہ اپنی مرضی کی ہے. اگر انہیں الیکشن کمیشن نے 3 سال بار بار مہلتیں دیں اور پھر کہا کہ 20 دن میں الیکشن کرائیں، انہوں نے ایک دن میں جو کچھ کیا دیکھ لیجئے. جب سپریم کورٹ میں ان کے وکیل کھڑے تھے کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. جس وقت ان کا نشان جو ہے وہ بلہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو وہ قاعدے قانون کے مطابق ہی ان سے گیا. اسی طرح سے اب بھی اگر وہ قانون اور آئین کے مطابق اور ملک کے مفاد میں اور جمہوری اصولوں کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر تو یہ معاملہ چلے گا اور خوش اسلوبی سے چلے گا. لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ملکی معیشت برباد ہو، نظام خراب ہو، تو پھر میں اب بڑے تو ٹوک الفاظ میں کہہ دوں پھر ان کو اس طرح کا کردار ادا نہیں کرنے دیا جائے. تاج صاحب، آپ بتائیے آپ کا اپنا ذاتی تاثر کیا تھا جب آپ نے سنا، اور جیسے انتخابات کے بعد جو نتائج آئے اس میں پتہ چلا کہ 100 سے زیادہ آزاد امیدوار جیت گئے، اور انہوں نے بہت ساروں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے اپنی وفاداری کا اظہار کیا. دیکھیے یہ ایک جذباتی ووٹ ہے، وہ مشکل میں ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ ہاں جن کے خلاف مقدمات ہیں ان کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے، لیکن یہ جو آپ ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی اس کا تعلق اس جماعت سے ہے، یہ غلط ہے. ہم نے یہ بھی کہا اور مسلم لیگ نے بھی یہ کہا کہ انتخابی نشان جو ہے وہ ملنا چاہیے، انتخابی نشان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر 3 مقدمے ایسے تھے جن کے فیصلے 14 16 16 گھنٹے کی ایک سرسری سماعت کرنے کے بعد کر دیے گئے، اور اس کی وجہ سے ایک صحیح ہے وہ مشکل میں ہے، ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے ہر ایک کے دل میں. تو وہ چیزیں فراموش کر دی گئی کہ جو نقصانات ان کی وجہ سے ہوئے تھے، یعنی جس طریقے سے سی پیک انہوں نے بند کیا، جس طریقے سے ایک ووٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک کو دے دیا گیا بیرونی غلامی کے اندر، یا جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا، جس طریقے سے عوام کو نظر انداز کیا گیا، عوام کے مسائل، وہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئیں. اور کیونکہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک تضاد پایا جاتا ہے، ریاست جو ہے وہ عوام کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکی، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دے سکی، تو اس تضاد کا فائدہ اٹھا کے جذبات کو بھڑکا کے اور یہ ووٹ لیا گیا ہے. لیکن میرے خیال سے اب یہ زمانہ ہے، اب ضرورت ہے کہ ایموشنلزم کو ختم کیا جائے اور ریشنلزم کو بڑھایا جائے. کوئی سالڈ پروگرام انہوں نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر جس وقت یہ بات آئی کہ وہ اکثریت میں تھے، انہیں بات کرنی چاہیے تھی کہ ہاں ہمیں حکومت بنانی ہے. انہوں نے کہا صاحب یہ 2 جماعتیں ہم ان سے بات ہی نہیں کریں، اور یہ چور ہیں یہ ہیں. حالانکہ عمران خان کسی کو چور کہیں، یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ اگر کسی کو چور کہیں جن پہ خود اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں میرے خیال سے صرف اور صرف وہ سمجھتے ہیں کہ انتشار پیدا کر کے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور ان کی جماعت میں سمجھدار لوگ بہت سے ہیں، اور ہمارا ان سے رابطہ بھی رہا ہے. ہم نے بلکہ آپ سمجھیں گے کہ جس وقت یہ ایک پرابلم پیدا ہوئی تھی کہ ملک میں انتخابات کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، تو ہم نے باقاعدہ ان سے مذاکرات کی، اور ہمیں کہا گیا کہ عمران خان اس میں بیچ میں دخل نہیں دیں گے، جو بھی یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے بارے میں وہ بیچ میں دخل نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی کہ جی سندھ اسمبلی استعفیٰ دے، نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، پھر وہ کمیٹی ایک نتیجے تک پہنچ گئی اور ایگریمنٹ ہو گیا. اور اگر اس ایگریمنٹ کو مان لیا جاتا تو جو موجودہ بحران ہے یہ پیدا ہی نہ ہوتا سرے سے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ایگریمنٹ کرنے کے بعد جس وقت اعلان کرنے گئے تو کہیں سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے.
تو اب یہ جو چیز ہے کہ ایک بحران پیدا کیا جائے، ایک ہیجان پیدا کیا جائے، ایک جذباتی رویہ اختیار کیا جائے اور انتشار کا سہارا لیا جائے، یہ میرے خیال سے زیادہ دیر چلنے والی باتیں نہیں ہیں. ملک کو اس وقت اتحاد کی، اسٹیبلٹی کی، استحکام ضرورت ہے. ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر اچھی تجویز کے لیے، اور ہمیں یقین ہے کہ بہت سے ادھر بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہاں مذاکرات کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے کسی اتفاق رائے پہ پہنچا جائے اور سب مل کے جو اس ملک کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کام. صدیق صاحب، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک پی ٹی ایم جو بنی تھی، وہ پچھلے چند سالوں سے وہ اس میں نظر آیا کہ آپ اور آپ کی پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر کام کیا. اس تجربے سے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے کیا؟ یہ جو ساتھ تھا آپ لوگوں کا وہ خوشگوار رہا؟ نہیں، انہوں نے تو ہمیں شو کاز دے دیا، ہمیں نکال دیا پی ڈی ایم سے. ہم نے بنائی تھی. بہرحال صدیق وہ صاحب، پی ٹی ایم کی کچھ، پی ٹی ایم سے پیپلز پارٹی کے نکلنے کی کچھ وجوہات تھیں، وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے نہیں تھی. تاہم جو حکومت بنی، معذرت سے جو حکومت بنی وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی تھی. تو ہم مل کے چلے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں وزیر خارجہ تھے، پیپلز پارٹی کے پاس اور وزارتیں تھیں. بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے، ان کی کارکردگی کی بھی. وہ پھر جناب نواز شریف کو ملنے باقاعدہ لندن گئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ مل بیٹھیں اور تعاون کریں اور جمہوری اصولوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، تو پھر ایک ایسا ملک جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اس کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے. معیشت کے جو ہیں وہ اشاریے بہتر کیے جا سکتے ہیں. مشکل سے مشکل مسائل جو ہیں وہ باہمی اتحاد اتفاق سے حل کیے جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہی تجربہ، وہی سبق جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہاں بھی کام آئے گا. لیکن اس وقت پوزیشن چونکہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے تو اس سے بہت بہتر ہے. اب اگر ہم صحیح معنوں میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تقریباً مسائل جو ہیں وہ سارے ہی حل ہو جائیں. تاج صاحب، بالکل آخر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ جو اس ملک کے سیاستدان ہیں ان پر الزام لگتا رہا ہے اور صحیح بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے خاطر زیادہ کام کرتے ہیں بنسبت قوم کے خاطر. اب ایک کولیشن میں کام کرنا اور بھی زیادہ دشوار ہے، آپ کو خود علم ہے. یہ بتائیے کہ کیا توقع کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں مل کر قوم کے لیے کچھ ڈیلیور کر پائیں گی؟ دیکھیں نفیسہ بی بی، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں علامہ اقبال کو کوٹ کر 1905 میں ان کا مضمون چھپا ہے مخزن میں، جس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اختلاف رائے برکت کہ اور وہی ہمارا ڈائلیکٹیکل جو اصول ہے کہ ہاں تھیسس ہے اور اینٹی تھیسس ہے اور پھر ایک سنتھسس ہے. اختلاف رائے جو ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے اور اس سے ایک اتفاق رائے کی طرف آپ پہنچتے ہیں. لیکن علامہ نے یہ لکھا کہ اگر اس میں ذاتی یا گروہی مفاد شامل ہو جائے تو پھر اس کے نتائج بڑے خطرناک. میں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں محترم صدیق الفاروق صاحب اور ان کی جماعت کو کہ ہم اختلاف کریں گے لیکن اس میں کبھی ذاتی اور گروہی مفاد ہمارا شامل نہیں ہو سکتا. ثبوت ہم دے چکے ہیں. جو وزارتیں تھیں ان کو چھوڑ کے کہ جی ہم کسی قسم کا مفاد نہیں چاہتے اور ہم صرف مثبت تجاویز دینا چاہتے ہیں
ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت قوم کو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اتحاد کی اور اسٹیبلٹی کی ہے۔ میرے بابا سائیں جس وقت ان کا انتقال ہونے والا تھا، مجھے بٹھا کے انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ تاج، کیا تعاون سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے دنیا میں؟ تو یہ جو چیز ہے کہ تعاون سے بڑی کوئی طاقت، یہ انشاءاللہ you will not find پاکستان پیپلز پارٹی لیکنگ ان دس آسپیکٹ۔ ہم پورا تعاون دیں گے، اور مجھے میں امید ایک ہے جملہ کہوں گا، بالکل کہ بالکل بات جو ہے وہ بہتری کی طرف۔ میں نفیسہ حود بھائی صاحبہ، میں 2 جملے کہوں گا۔ بالکل بالکل جو اختلاف رائے ہے وہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اختلاف رائے باعث رحمت ہے۔ اگر اختلاف رائے نہ ہو تو نئی سوچ نہیں پیدا ہو سکتی، معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر تو جمود طاری ہو جاتا ہے، اسٹیٹس کو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اختلاف رائے، لیکن وہی بات کہ رائے کا اختلاف نیک نیتی سے ہو، ادھر بھی یہی سوچ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اختلاف رائے کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے، اور یہ اختلاف رائے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان ہو۔ بہت شکریہ، اور ہم لوگ بھی نواز۔ دیکھتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ تھے صدیق الفاروق جو مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور سینیٹر تاج حیدر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ بہت شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔